अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाजरीन, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट से ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान जो इस वक्त बड़ी रोबस्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो कर रहा है, जैसे आप देखते हैं कि सऊदी डेलीगेशन अभी $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स के साथ पाकिस्तान आया। 30 यादाश्तों पर अभी दस्तखत हुए। से पहले आपने देखा कि मलेशियन डेलीगेशन, हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में पाकिस्तान आया, उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें हुई। बहुत सारे म्यूचुअल जो इशूज़ थे उनको डिस्कस किया गया, तबादला ख्याल किया गया। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त जो मोमेंटस वाटरशेड मोमेंट है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर, वो ये है कि पाकिस्तान जो है शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जो है वो मुनक़िद करे, इसकी मेज़बानी करे। ये यूरेशिया का बड़ा सिग्निफिकेंट है इक़्तिसादी, सियासी, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी फ्रंट है। और उसके बारे में तो ये कहा जाता है इसका पोटेंशियल ये है कि ये काउंटर वेट है बहुत सारे ग्लोबल नोट्स के हवाले से। जो जितने भी फॉरम्स हैं उनका एक काउंटर वेट के तौर पर ये उभर रहा है, दुनिया के सामने अपने आप को मनवा रहा है, अपना स्टैंड। और जियो पॉलिटिक्स में जिसकी स्टैंडिंग है वो हमेशा की तरह फर्दर इंप्रूव हो रही है। जो पाकिस्तान की क्या मफादात जो है एससीओ से जुड़े हैं, उसके अलावा इस कामयाब समिट का जो इनेकाद है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक वेव जो है पाकिस्तान में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के ऑप्टिक्स, इसमें ऐसे ऑप्टिक्स जो हैं इनका क्या नुकसान होगा, ये जो तमाम पाकिस्तान जो स्टेट लेवल पर एफर्ट्स कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को परखने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इमरान शौकत साहब। आप जो है पाकिस्तान को एससीओ समिट पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली में 2023 में, और आपको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर ऑफ बुद्धिज्म हेरिटेज प्रमोशन। थैंक यू सो मच, आपकी वक्त का, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं इसका जो ये रैम्पेंट बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं, बड़ी कामयाबियाँ पाकिस्तान जो है फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे समेट रहा है, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेसाइज और आइसोलेट हो चुका था, और जब से ये हुकूमत आई है और ये एफर्ट्स हो रही हैं, इससे फाइनेंशियल गेन्स आते हैं जो वो बात की बात है। लेकिन जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान क्योंकि इतना ज़्यादा आइसोलेट हुआ था, अब एकदम से नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड इज़ एंगेजिंग। जैसे आपने कहा मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आके गए हैं, उसके बाद सऊदी अरब फॉरेन मिनिस्टर आया है, उसके बाद अब ये एससीओ समिट हो रहा है। अब एससीओ समिट से आगे क्या निकलता है? सिर्फ इसका होना भी और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ पे आना, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो सिर्फ इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव की तरफ देखता हूँ। आपने फिगर्स की बात की, फिगर से ज़्यादा ज़रूरी होता है दुनिया का कॉन्फिडेंस। फिगर से ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी कौम का, अपनी हुकूमत पे कॉन्फिडेंस। $2 बिलियन तो पाकिस्तान के लिए शायद कुछ करें या ना करें, लेकिन आपने देखा होगा कि परसेप्शन आउटवेज रियलिटी जब इकोनॉमिक्स की बात आती है। अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज इतना इंडिपेंडेंट, इतना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन सुबह को खबर आई कि बाइडन साहब को ज़ुकाम हो गया, तो एकदम से पता लगता है 2000 पॉइंट नीचे गिर गई। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज का बाइडन के ज़ुकाम से क्या फ़र्क है, लेकिन कहने का मतलब कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस और परसेप्शन और ऑप्टिक्स की आपने जैसे बात की, चूँकि इस वक्त दुनिया जो है वो बैटल ऑफ नैरेटिव्स की जो ये वाली जो जंग है, इसके ज़रिए से एक दूसरे को शिकस्त दे रही है, इस तरह से हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, हम देखते हैं कि एक तरफ जो है एक ग्रुप, एक टोले की तरफ से, या यूँ कह लिए कि मुल्क की जो मौजूदा अपोजिशन उसकी तरफ से मुल्क के बारे में जब कोई ऐसी खबर होती है जो बुरी खबर होती है, जो इतनी अच्छी खबर नहीं होती, मुस्बत नहीं होती, उसको बहुत ज़्यादा उछाला जाना, कभी कभी बहुत ज़्यादा फेक खबरें भी फैलाया जाना, और दुनिया को तासुर देने की कोशिश करना कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना लाई जाए, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बात खुल के करेंगे। मैं खुद सर्व कर चुका हूँ पिछले दौर में। आई वॉज ए प्रो बोनो एडवाइज़र, सीनियर एडवाइज़र टू मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग पीटीआई रजीम। तो ये नहीं है कि मैं एंटी पीटीआई हूँ, बात सीधी सी है कि लेकिन हम सारे इसलिए पीछे हट गए कि जब सुकरात ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, द गुड ऑफ द मैनी outweigh the good of the few and it certainly outweighs the good of the one। और मुझे बड़ा सख्त अफसोस हुआ है अपने पुराने कॉलीग्स पे, अपने इस पीटीआई के, कि जब पाकिस्तान के पास कोई अच्छी खबर आने लगती है तो आप जानबूझ के टांग खींचते हैं। सारी दुनिया का असूल ये होता है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी बैठ जाती है जब मुल्क का मफाद सामने आ जाए। और मुझे बस इससे हैरत के अलावा मैं कुछ नहीं सोच सकता कि किस किस्म की लीडरशिप है, किस किस्म की कौम है जिसको अपनी परवाह है। उनको ये नहीं पता कि लोगों के ऊपर क्या अजियत गुजर रही है, क्या महंगाइयाँ गुजर रही है, क्या इकॉनमी तबाह हो रही है उनकी हरकतों से। जब थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आने लगती है, कोई ना कोई चीज़ लॉन्च कर देते हैं जिसकी वजह से एकदम से, यानी कि वो सिर्फ ये अटेंशन लाने के लिए कि जी
میری طرف غور دیکھو کرو, مجھے دیکھو. وہ یہ نہیں سوچتے کہ میری قوم کی طرف دیکھو. لیڈر کا کام ہوتا ہے قوم کی طرف, قوم شوڈ بی فرسٹ, ہی کم سیکنڈ. یعنی کہ ایک شخص کی محبت میں, ایک شخص کے جنون میں ریاست جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے. اسی میں اگر میں ایڈ کروں, آپ نے کہا کہ قومیں جو ہیں دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے, گورنمنٹس اور اپوزیشن جو ڈائلاگ مفاہمت کے ذریعے سے جو ہے افہام و تفہیم کے ذریعے سے معاملات جو ریزالو کرتی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ پیلسٹین کے حوالے سے ابھی جو ہے یہ تمام جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, مگر ایک جماعت نے کہا کہ ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے. تو یہ پورا جو مسلم ورلڈ ہے اس کو ایک میسج گیا یہاں سے پاکستان کی طرف سے. کیا کیسا یہ ان کا رویہ تھا؟ دیکھیں نا, وہ بات وہی ہے نا کہ جب جس کا گھر ٹوٹا ہوا تو دوسری کو آپ کو کوئی اور کوئی کیوں گھاس ڈالے گا. اور ہم مسلسل ایک انسان کی اپنی سیلف امپورٹنس کی وجہ سے دنیا کو ہر امپورٹنٹ وقت یہ پیغام دیتے ہیں کہ جی ہم تو خود کٹھے کوئی نہیں. تو نیچرلی اس دن ایک انٹرویو میں شاید خاقان عباسی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہے یہ پیلسٹین اسرائیل کا ایشو, اس میں پاکستان کو کیا سٹینس لینا چاہیے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی, میں ان کی عزت کرتا ہوں, اکانومسٹ بھی ہیں. انہوں نے کہا یار جب آپ کے پلے کچھ نہ ہو تو کون آپ کی کیا سنے گا. آپ کی حیثیت کیا ہے اس وقت کہ آپ کسی دنیا پہ کسی کے اوپر انفلوئنس کر سکیں. اور حیثیت آج کل کس چیز پہ بنتی ہے؟ اکنامک ٹائز پہ. اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے, آپ کی ریلیشن شپ ہیں چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, دیر از اکنامک ٹائز, پھر لوگ آپ کی رائے بھی مانیں گے. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ دنیا کو میسج دینا ہوتا ہے کہ ہم ایک متحد قوم ہیں, ہم یونائٹڈ فرنٹ ہیں. تو ابھی جو ایس سی او کا سمٹ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر, یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عین انہی دنوں کے اندر جو ہے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے. تو کیا دنیا کو کس قسم کے آپٹکس جا رہے ہیں جب عالمی دنیا جو ہے اس کی عالمی میڈیا کی پاکستان کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے, ہائی پروفائل ڈیلیگیشنز پاکستان میں موجود ہیں. ایسے میں کیا یہ میسج ہم نہیں دے سکتے تھے کہ ہم ایک زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے, ہم ایک ہیں؟ ایسے میں ہی اس احتجاج کی کال دینا کیسا ہے؟ بس وہ تو جیسے ابھی بات کی, یہ تو ایک ذاتیات کی طرف چلے گئے ہیں. ایک بندے یہ کہتے ہیں کہ جی میری امپورٹنس 250 ملین لوگوں سے زیادہ ہے. اب اس پہ میں اور آپ کیا بات کریں؟ اس چیز کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ یہ ہم نیگیٹو پیغام دے رہے ہیں, بہت ہی نیگیٹو پیغام جا رہا ہے. ساری دنیا ابھی آخری منٹ میں, آئی وونٹ بی سرپرائز کہ آخری منٹ میں انڈین فارن منسٹر کہہ دے کہ نہیں جی یہ تو مجھے سیکیورٹی کا خطرہ ہے, وہاں پہ انسٹیبلٹی ہوگی, میں نہیں جاتا. اچھا, آپ نے انڈین فارن منسٹر کی جیسے بات کی, تو ہمارے یہاں پر ایک سیاسی جماعت ہے, اس کے وزیر اطلاعات جو ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے, انہوں نے جے شنکر صاحب کو باقاعدہ دعوت دی کہ آئیے آپ ہمارے جلسے میں بیٹھیے, آپ خطاب کیجئے, ہمارے ساتھ جب ریاست پاکستان کے خلاف ایک جدوجہد کا حصہ بنیے. تو یہ تو ایک ریاست پاکستان کے خلاف کھلم کھلا دشمنی علم بغاوت ہے. بالکل ہے, اور مجھے اس پہ بھی حیرت ہوتی ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ میرے نانا جو تھے ون آف دا فاؤنڈرز آف پاکستان, ٹھیک ہے, وہ پارلیمنٹ انڈیا میں ہوتے تھے. پھر جب پاکستان بنا تو مسلم لیگ پنجاب کے پریزیڈنٹ رہے, منسٹر رہے, لیاقت علی خان, ان سب کے یعنی کہ سب اکٹھے ہوتے تھے. اب جب میں اس ہسٹری کو دیکھتا ہوں اور اب یہ حرکتیں دیکھتا ہوں, مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے اتنے طاقتور ادارے ہیں. دس از سمپل اسٹریٹ ریزن. کیوں اتنی کھلی چھٹی دی ہوئی ابھی تک؟ کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, وی ہیو لاز, وی ہیو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹس. اف سمبڈی از اوپن بغاوت اور ٹریزن کر رہا ہے, اس کو ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اچھا, آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہ اٹھایا کہ پہلے پالیسی آف اپیزمنٹ ہے ہی کیوں کہ آپ جب معاملات جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں, پہلے ہی سے دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے لا قانونیت اتنی زیادہ پھیلا دے کہ انتشار, تشدد, مار دار جو ہے وہ ریاست میں اتنا عام ہو جائے. پھر آپ نے بڑی اہم بات کہی کہ دنیا میں اقوام کے اندر ان قوموں کی اسٹینڈنگ ہوتی ہے جو اکنامکلی بڑی پاورفل ہوتی ہیں. تو ہمیں جو ابھی جیسے انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی زبردست خبریں آ رہی ہیں, بڑے مثبت قسم کی اشاریے آ رہے ہیں. ابھی سعودی ڈیلیگیشن گیا, اس کے بعد دیکھیں ملیشین پی ایم آئے ہوئے تھے. اب ایس سی او کے ذریعے سے بھی ہم پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ ہم انویسٹرز کو پاکستان کی ایک سافٹ امیج دکھا کر جو ہم انویسٹمنٹ راغب کریں. مگر جس ملک کے اندر پولیٹیکل کیاس ہو, انسٹیبلٹی, ٹرموائل ہو, کیا انویسٹر وہاں پہ انویسٹ کرے گا؟ کیا عام آدمی کی وہاں پر جو حالت ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا جی. اب میں یہی صرف کہہ سکتا ہوں کہ جو پازیٹیو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 8 مہینے میں, وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ آنا, لوگوں کی بہتری ہونا, اکنامک امپاورمنٹ ہونا, اس میں لگتا ہے ٹائم, کیونکہ بہت نیچے آ چکے ہیں. اس کا فرسٹ اسٹیپ تو یہی ہوتا ہے نا کہ دنیا آپ کو ایکسیپٹ کرنے لگ جائے ایز این ایکول پلیئر. لوگوں کا آنا جانا جو ہے نا, دس رائٹ ہیئر از دا فرسٹ اسٹیپ. سب سے پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ
دنیا ہاں جب اگر ایس سی او کے دور میں وہ یہ کریں گے دیٹ سینڈ آؤٹ اے ویری نیگیٹو میسج. لیکن دنیا یہ اب دیکھ چکی ہے کہ بھائی ملیشین پرائم منسٹر, سعودی فارن منسٹر, لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا ہے. دیٹ مینس کہ پاکستان از بینگ ریکگنائزڈ ایز اے پارٹنر ان دا ورلڈ, پرایا نہیں جس طرح سے ہم آئسولیٹ ہو گئے تھے. بالکل. اچھا ایک تو آپ نے یہ بڑی اہم بات کی کہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کی جو دشمن ممالک ایفرٹس کر رہے تھے ان پہ کاری ضرب آلریڈی لگ چکی ہے جب یہ پاکستان سمٹ کی میزبانی کر رہا ہے. ایک اور چیز بڑی اہم ہے اس میں کہ چائنیز پرائم منسٹر یہاں پر آ رہے ہیں, تو ان کی آنے سے تو اس فورم کی اور خاص طور پر جو پاکستان جو اس ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے اس سب کی کریڈیبلٹی میں مزید اضافہ ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ ہم سی پیک کے فارملی سیکنڈ فیز میں بھی انٹر ہو جائیں گے, چونکہ ایسی بہت ساری یادداشتیں جن پہ دستخط ہونے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نئے دور کا آغاز ہونے لگا ہے؟ دیکھیں اس میں جو جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ دور کا آغاز ضرور ہونے لگا ہوا ہے اور یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں جو آگے چل رہی ہیں. لیکن اس میں اور بھی زیادہ ضروری ہے, جب میں حکومت میں بیٹھا بھی ہوا تھا تو میں کہتا تھا سی پیک از ناٹ واٹ چائنا وانٹس ٹو ڈو ان پاکستان, اٹ از واٹ پاکستان وانٹس چائنا ٹو انویسٹ ان. ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ اچھا اس میں چائنا کا کوئی قصور نہیں, چائنا نے آگے کہہ دیا تھا کہ ہم پہ اتنے پیسے لانے, آپ بتائیں کدھر لگائیں. ہم نے کچھ نہیں بتایا, انہوں نے کہا جی ہم سڑکیں بنا دیتے ہیں. اچھا وہ سڑکیں ان کے فائدے میں نا, پاکستان کے لیے تو ایک حد تک فائدے میں, لیکن بیسکلی میں کہنے کا مطلب اٹ از ناٹ اے کرٹیسزم آف چائنا, اٹ از ناٹ اے کرٹیسزم آف سی پیک. ہمارے لیڈرز کو ویژن بنانا پڑے گا کہ ہم نے پیسے لگانے ہیں کس چیز میں لگانے ہیں. ٹھیک ہے. جاپان آفٹر دا ورلڈ وار تباہ ہو گیا تھا, ان کی حکومت کٹھی ہوئی, انہوں نے میٹھی بنائی, انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ 5 سیکٹرز ہیں جن میں ہم ٹوٹل انویسٹمنٹ کریں گے. اس میں آٹوموٹیو ہو گیا, پلین انڈسٹری ہو گئی, ٹربائنز ہو گئے, ان میں ہم انویسٹ کریں گے اور ہم ساری دنیا سے انویسٹمنٹ انہی میں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا, دنیا نے نہیں آ کے کہا کہ یہ ہم فشنگ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم انہوں نے کہا نہیں وہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے, ہماری پرائیورٹی فی الحال جیسے پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایگریرین اکانومی بیسیکلی یہ ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے جو چائنیز انویسٹرز ہیں وہ کارپوریٹ فارمنگ کے اوپر ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ بھی پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. اور اگر یہ سی پیک کے سیکنڈ فیز میں یہ ایسی انویسٹمنٹ شامل تو بڑی خوشائند بات ہے. اچھا ایک اور ویژن کی آپ نے جیسے بات کی, تو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, چونکہ جو ایس سی او ہے اس کا بڑا فوکس رہا ہے ریٹس کے فریم ورک کے انڈر کہ ریجنل ایک علاقائی استحکام ہے, چونکہ جب تک جو ہے یہ دہشت گردی کا ناسور علاقے سے نہیں ختم ہوگا تب تک معاشی استحکام جو ہے وہ نہیں آ سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جس وقت جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اور ایک جو ریجنل الائنس بنانے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, ایس سی او جو اسے پاکستان جو ہے کیا گین کرے گا اس زمن میں؟ دیکھیں یہ تو ریجنل اسٹریٹجی جب بنائیں گے امپلیمنٹ ہوگی. پاکستان کی ریجنل اسٹریٹجی اس وقت ٹیررزم کی یہی ہے کہ ایک ریجنل الائنس کے ذریعے سے ہی دہشت گردی کو شکست دینی ہے. وہ دیکھیں ہم نے کافی حد تک دہشت گردی کو شکست دے دی ہے. مجھے تو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی دہشت گردی مجھے بتائیں تو صحیح پاکستان میں کتنی زیادہ ہے. آپ اپنا ملک کا سائز دیکھیں, انسیڈنس آف ٹیررزم دیکھیں. پاکستان میں اس وقت ایٹ این ایوریج سال میں 600 سے 700 بندہ شہید ہوتا ہے, لیکن وہ سب ٹیررزم نہیں. اس میں پھر وہ ٹارگیٹڈ کلنگ, پولیٹیکل ٹارگیٹ, وہ ساری اس میں ڈال دی جاتی ہیں. پاکستان میں اس وقت ایوریج ٹیررزم انسیڈنس 4, 5, 6 ہو گئے مہینے میں میکسیمم. اب میں کمپیئر کرتا ہوں اس کے مبادل امریکہ کو. امریکہ میں صرف شکاگو میں 1000 سے زیادہ بندہ ایک سال میں مرتا ہے. نیو یارک میں 800, 900, 1000, کسی سال 2000. 14 ملین کے شہر ہیں, 2000 سال میں بندہ مارا ہے. 250 ملین کا نیشن ہے, 600-700 بندہ شہید ہو رہا ہے. ایک بھی نہیں شہید ہونا چاہیے, آئی ایگری. لیکن ہم آج تک دنیا کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ بھائی ہمارے پاس ٹیررزم انسیڈنٹس ہو رہے ہیں 4-5. ہماری ایجنسیز بہت کیپیبل ہیں. 50-60 سال سے ہم ہر قسم کی جنگ لڑ چکے ہیں, پراکسی وار, اینٹی ٹیررزم, اینٹی نیشنلزم. یعنی کہ رشیا جیسی سپر پاور USSR کو اس چھوٹے سے ملک نے ڈسمینٹل کروا دیا تھا. یہ ہماری پاور ہے جب ہم فوکس کریں اور جب کوئی کام کرنا چاہیں. انسیڈنٹس ٹیررزم کے ہمارے 4-5 ہوں گے مہینے میں. امریکہ از ایوریجنگ 1.5 ایکٹ آف ڈومیسٹک ٹیررزم
per day. یہ آپ نے بڑے خوبصورت سٹیٹس کے ساتھ کمپیریٹیو انالیسس کرنے کے ساتھ ساتھ بتایا کہ دہشت گردی کے فرنٹ کے اوپر بھی جو پاکستان ہے اس کی شاندار کامیابیاں ہیں، اور ابھی بھی جو ایمرجنگ تھریٹس ہیں، جیسے افغانستان سے ہمیں بڑے تھریٹس ہیں جو پاکستان کی طرف جو سیف ہیون سے حملے ہو رہے ہیں، پاکستان جو ریجنل الائنس کے ذریعے سے اس کو بھی شکست دینے کا پورا ارادہ رکھتا ہے اور کر بھی رہا ہے، اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اچھا، آپ نے پاور کی بات کی، تو پاور کے اندر ایک جو جوزف نائے کا کانسیپٹ ہے سافٹ پاور، اور سافٹ پاور جو آج کی دنیا میں بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا جب اس وقت انہوں نے کنسیپٹ دیا تھا. تو جو سافٹ پاور پروجیکشن ہے کہ آپ اقوام سے جو ہے اس طریقے سے وداؤٹ یوزنگ ہارڈ پاور جو اپنے مقاصد جو ہے وہ اچیو کروا لو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ جو ایکٹیو ایسے کہ ملٹی لیٹرل فورمز ہوتے ہیں وہ سافٹ پاور پروجیکشن کے لیے کتنے زیادہ افیکٹو ہیں؟ دیکھیں، ایک حد تک تو کافی افیکٹو ہے، ناٹ کہ اس ایونٹ میں کیا ہو رہا تھا، لیکن دنیا میں جو اس کی جو سہ جا رہی ہوتی ہے، جو خبریں جا رہی ہوتی ہیں، دوز آر دا ریئل ریفلیکشن. پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر چائنیز پرائم منسٹر ادھر بیٹھا ہوا ہے، جے شنکر بیٹھا ہوا ہے، سارے لوگ اسلام آباد جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کون سی ٹیررزم ہوگی یار؟ اگر کسی نے ٹارگیٹ کرنا ہوتا تو ان کو کرتے نا، گئے کیوں؟ تو یہ جو امیج جو بنا ہوا ہے کہ جی آپ پاکستان جائیں تو پتہ نہیں ایک دم سے اڑ جائیں گے، دھماکے ہوں گے، یہ وہ، دیٹ از دی امیج لٹرلی. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ سافٹ پاور جو ایونٹ کی وجہ سے دنیا میں پروجیکٹ ہوتی ہے، یہاں پہ تو ایکچولی سچی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہو جاتا ہے جب آپ لوگوں کو لے کے آتے ہیں، سارے شہر بند کر دیتے ہیں، وہ لوگ پہ جا کے کہتے ہیں کہ یار وہ تو مسئلہ تھا ادھر، انہوں نے تو سارا شہر بند کرنا پڑا ہے ایک ایونٹ کے لیے. تو میں دہلی گیا تھا تو سڑکیں اسی طرح سے چل رہی تھی، سب کچھ اسی طرح سے ہو رہا تھا. تو سافٹ پاور، لیکن آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں کہ ایکچوئل فزیکل آڈینس از ٹوٹلی ایرریلیونٹ آج کل کی دنیا میں. آج کل کی جو دنیا ہے نا، یہ اس طریقے کی لائک ہم ڈیجیٹل سپر ہائی وے کے اندر ہم انٹر ہو چکے ہیں کہ یہاں پر جو آپ کو نیریٹو بیچا جائے گا، جس طریقے سے ایونٹس کی فریمنگ ہوگی، جس طرح آپ کی پرسیپشن بنائی جائے گی، جسے کہتے ہیں مینوفیکچرنگ کانسیپٹ، آپ کی کانسیپٹ مینوفیکچر کی جائے گی. اچھا، ہم نے تمام اینگلس تقریباً جو ایس سی او کے کور کر لیا، اور آپ نے ماشاء اللہ بڑا زبردست کمپریہنسو انالیسس کیا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جیسے آپ نے ایک آگے کا ایک روڈ میپ بھی دے دیا کہ ممالک جو ہیں ان کی دنیا بھر کے اندر جیو پولیٹیکل اسٹینڈنگ بھی اس وقت ہوتی ہے جب اکنامکلی پاورفل ہوتے ہیں، وہ اس وقت پاورفل ہوتے ہیں جب وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہاں پر دنیا کو ایک میسج جاتا ہے کہ قوم پوری کی پوری یونائٹڈ ہے، ایک پیج کے اوپر ہے. لیکن اگر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، اگر شہروں کو بند کر کے یا دارالحکومت کے اوپر لشکر لے کر چڑھائی کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو ایسی صورتوں میں آپ جو دنیا کو جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک غیر محفوظ ملک ہے، حالانکہ جیسے پاکستان جو ہے وہ ایس سی او کی سربراہی کے ذریعے سے اپنی سفارتی شناخت کو جس طریقے سے نکھار رہا ہے، جس طریقے سے ہم اپنی جو ہے سفارتی مطابقت دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، ہم دنیا کو ایک وہ تمام جو عناصر ہیں جو پاکستان کو ایک فیل اسٹیٹ کے طور پر پینٹ کرنے کی، اس کی منظر کشی کی کوشش کر رہے تھے، ان کو ہم ناکام کریں گے. اس